आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और मेरा आपसे फ़र्स्ट ये तारुफ़ है आपका। और हमारा आप नए 6 क्लास में आए हैं। मैं आपको काम करने के कुछ तरीके बताऊँगी कि किस तरह काम करते हैं, क्योंकि 5th तक आपका काम करने का तरीका और था और 6 में थोड़ा सा चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है और इसको समझना है। ये आपके बहुत आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हम्द। हम्द के मीनिंग से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि हम्द के मायने हैं ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। और ये तो हम्द का मानी हो गया, मफ़हूम हो गया। और उसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात भी बयान की जाती हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनकी भी तारीफ़ की जाती है। इस दुनिया की तारीफ़ की जाती है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है, वो सब अल्लाह ताला की तारीफ़ ही आती है। हम जब अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, वो हकीकत में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं। और ये इस दुनिया की तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इनका बनाने वाला तो अल्लाह ताला है और इनका मालिक भी अल्लाह ताला की है। अगर लोग कहें कि ये चीज़ हमारी है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, वो उसी की हमें अता की हुई हैं। जैसे कि इस नज़्म में बताया जा रहा है, वो शायर कह रहा है, शायर है इस नज़्म का इस्माइल मीठी। वो कह रहा है कि जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें बहुत खूबसूरती है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है और वो अपने अंदाज में, अपने रंग ढंग में बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि चाहे वो छोटी है या बड़ी है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फूल बनाए हैं और उन पर छोटे छोटे परिंदे आकर चहकते हैं, महकते हैं। फूल महकते हैं और परिंदे आकर उन पर चहकते हैं, फुदकते हैं। चिड़ियों के अल्लाह ताला ने कितने अजीबो गरीब से पर बनाए हैं और उन परों के साथ वो उड़ती फिरती हैं। फूलों को अल्लाह ताला ने खुशबू अता की है। यहाँ इतर लिखा हुआ है, इतर का मतलब खुशबू ही होता है। अल्लाह ताला ने फूलों को खुशबू अता की है और उसी फूलों के रस से जो है ना, आगे इंसान अपने लिए परफ्यूम, इतर वगैरह ना ये बनाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दिन कितना खूबसूरत बनाया है, ज़मीन आसमान बनाए हैं, तारों बड़ी रात बनाई है। रात को आसमान पर चमकते हुए तारे कितने खूबसूरत लगते हैं हमें। और सम टाइम हम गर्मियों में जब रात को आसमान के नीचे सोते हैं छत पे, तो हम तारों की तरफ देखें तो आप देखें सितारे किस तरह खूबसूरत लगते हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ना डिज़ाइन बने होते हैं। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से बाग उगाए हैं और बागों में उसी ने फल पकाए हैं। हम बीज बो देते हैं, वो अब बीज जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से उगते हैं, ना कि हमारी मर्ज़ी से। कुछ बीज, हम ज़्यादा सारे बीज बो दें, उनमें से कुछ बीज उगते हैं, कुछ नहीं उगते। ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो बहुत ही नादिर है, बहुत खूबसूरत है। और बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और कुदरत रखने वाला, और हर चीज़ अल्लाह ताला ही की कुदरत है। उसके बाद जो है हम्द का जो है आपने वो करना है कि इसके अल्फाज मायने आपने याद करने हैं। और अशार की तशरीह का तरीका मैं बताऊं कि सबसे पहले हमने लिखना होता है नज़्म का उन्वान। तो इसमें यहाँ पे नज़्म का उन्वान है हम्द, उसके बाद आता है शायर का नाम। शायर का नाम है इस्माइल मीठी। वो लिख के उसके बाद नीचे उसकी तशरीह करते हैं। और तशरीह आपको क्लास में करना सिखाई भी गई है। और ये है कि एक शेर को ज़रा तशरीह के साथ, सिर्फ उसकी नसर नहीं कर देनी, उसको खोल के अल्लाह ताला की खूबियाँ उसमें बयान करनी जो कि उस शेर में बताई गई हैं। ये तो था अशार की तशरीह करने का तरीका। उसके बाद इसका मरकज़ी ख्याल करना है। मरकज़ी ख्याल में हम सिर्फ जो है ना, 3 से 4 लाइनों में मरकज़ी ख्याल जो है एक्सप्लेन करते हैं। उसमें सारी इसकी बेसिक जो है ना, इसका समराइज़ कर देते हैं हम्द को। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मशकी सवालात। उसमें आपके मुख्तसर जवाबात हैं कि हम किस नज़म को कहते हैं। इस हम्द में अल्लाह ताला की बयान करदा कोई सी 2 नेमतों का जिक्र करें। हम किस नज़म को कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह ताला की कोई सी 2 नेमतें जो इसमें बताई गई हैं, जैसे अल्लाह ताला ने दिन बनाया है और उसको बहुत रोशन और साफ़ सुथरा दिन बनाया है, तारों बड़ी रात बनाई है, अल्लाह ताला ने चिड़ियों के अजीब पर लगाए हैं, बागों में फल फूल उगाए हैं अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं मुख्तलिफ। आप इनमें से 2 नेमतों का नाम लिखेंगे। फिर फूलों को इत्र में बिठाने का मतलब भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने फूलों को खुशबू दी है और इसी खुशबू से, इसी रस, फूलों का रस निकाल कर इंसान अपने लिए जो है इत्र बनाता है। और कवि व कादिर का मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर आपने MCQs इसके करने हैं। उसके बाद अल्फाज के मायने करने हैं। खुशनुमाई, खूबसूरती, कादिर कुदरत रखने वाला, निराली, अनोखी, हिकमत, दानाई, समझदारी, डाली, शाख या टहनी। फिर उसके बाद हैं आपके अल्फाज मुतज़ाद।
متضاد کہتے ہیں اس کا الٹ، جو لفظ لکھا ہوا نا اس کا الٹ، جس کو آپ انگلش میں اپوزٹ کہتے ہو، وہ ہم نے لکھنا ہے. جیسے صفائی کا متضاد ہے گندگی، نادر کا بیکار، ظاہر کا باطن، رات کا دن. آپ نے پھر وہ مصرے مکمل کرنے ہیں، یہ آپ خود سے کر سکتے ہو، کالم بھی آپ میچ کرو گے، اور اس کے بعد جملے بنانے ہیں، جملے بنانے بھی آپ کو سکھا دیے گئے ہیں. یہ تو ہمارا حمد کا چیپٹر ہو گیا اس طرح کمپلیٹ. اس میں لاسٹ میں اسم نکرہ ہے، وہ اسم نکرہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عام چیز، شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. لاسٹ میں آپ کو ایک اس کے کویشچن دیا گیا ہے، اس میں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے اسم نکرہ تلاش کرنے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ قلم ہے اسم نکرہ، مسجد اسم نکرہ ہے، لڑکا اسم نکرہ ہے، سمندر اسم نکرہ ہے، اور شہر اسم نکرہ ہے. باقی سب اسم معرفہ ہیں. نیچے آپ کی سرگرمیاں ہیں. سرگرمیوں میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 10 صفاتی نام، وہ آپ نے اسکول میں پڑھتے ہو، الخالق، المالک، رازق، یہ سب جو ہیں 10 نام، ان کے میننگز آپ نے لکھنے ہیں. جی اس کے بعد ہمارا اگلا لیسن ہے فاطمہ، مادر ملت فاطمہ جناح. فاطمہ جناح کون تھی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے تحریک پاکستان، تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان بنانے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. مسلم خواتین کو اس زمانے میں جو پاکستان بنانے کے وقت جو مسلم خواتین تھیں ان کو کس طرح بیدار کیا، ان میں کس طرح آزادی کا جذبہ پیدا کیا، اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. پھر اس لیسن کا خلاصہ ہوگا، تشریح اقتباس میں بتاؤں گی کیسے کرتے ہیں، اور مشقی سوالات کرنے ہیں آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ. اچھا بچوں، مادر ملت کے معنی ہیں قوم کی ماں. فاطمہ جناح کو یہ لقب قوم کی طرف سے دیا گیا تھا. انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنے بھائی قائد اعظم کا اتنا ساتھ دیا اور اتنا انہوں نے کام کیا کہ لوگوں نے انہیں مادر ملت کا لقب دے دیا. تو مادر ملت کا معنی ہے قوم کی ماں. تحریک پاکستان کے لیے یہ فاطمہ جناح جو ہے قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی. وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ 8 برس کی ہوئی تو ان کے والد بھی جو ہیں وہ وفات پا گئے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں بمبئی بلا لیا، وہاں وہ وکالت کرتے تھے، اور انہیں کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا. 1910 میں انہوں نے میٹرک کے امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا، اور میٹرک کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج کیا، اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا. ڈینٹل سرجن کے معنی ہیں دانتوں کی سرجن. سرجن کہتے ہیں آپریشن کرنے والے کو، اور دانتوں کی ڈاکٹر بنی تھی وہ. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں کلینک کھولا اور لوگوں کی خدمت کرنے لگیں. جب 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے اپنا ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا اور وہ قائد اعظم کے پاس آ گئی. انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا. تحریک پاکستان میں وہ ان کی معاون مشیر رہیں. انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. وہ لندن میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی وہاں بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئیں. وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دور اندیش اور جرأت مند خاتون تھی. انہوں نے عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہیں. انہوں نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا. قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو خواتین تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے جو بھی کام تھے ان کی نگرانی کا فریضہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا. فاطمہ جناح نے ان خواتین کو جلسے جلوس کیے جو خواتین کے لیے ہی ہوتے تھے. وہاں ان میں صرف خواتین شامل ہوتی تھیں. آپ وہاں پہ تقریر کرتی تھیں تو خواتین کو آپ نے اس طرح تحریک آزادی میں حصہ لینے کے لیے ان کو بیدار کیا، ان کو اکسایا کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تب ہی ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس طرح تعلیم نسواں کے لیے بھی انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے قومی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا. اور تعلیم نسواں یعنی خواتین کی تعلیم کے لیے بھی ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا. وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیموں کی انہوں نے سرپرستی کی. اور قیام پاکستان کے فوراً بعد جو پیدا ہونے والے مسائل تھے ان کے حل میں بھی وہ عملاً شریک رہیں. انہوں نے مہاجرین کی عبادتگاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات جو ہیں آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، لیکن سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا. یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتی رہیں. ان کا خواب تھا کہ ان کا خواب عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج تھا.
وہ اپنی زندگی کی آخری لمحات تک اس بات کو شرمندہ تبلیغ کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نظام کا حصہ بنانا ہوگا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جون 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ تو ہو گیا ان کا تحریک پاکستان میں کردار اور خواتین کو بیدار کرنا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں ان کا کردار۔ اب جتنی میں نے اس میں سے آپ کو اہم پوائنٹ بتانے ہیں وہی اس لیسن کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کسی بھی سبق کا 1/3 پارٹ ہوتا ہے، یعنی 3 میں سے 1 حصہ۔ اگر اس کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں سبق کو، تو اس میں سے 1 حصہ جو ہے نا اس کا 3 حصے اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح اقتباس، وہ میں نیکسٹ پیج پہ آپ کو تشریح اقتباس کا طریقہ بتاؤں گی کرنے کا طریقہ۔ تشریح اقتباس ہوتا ہے پیراگراف کی تشریح کرنا۔ مشقی سوالات میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنے ہیں۔ پہلے کویشچنس کے آنسر لکھنی ہے، ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اسی لیسن میں کویشچن کے آنسرس مل جائیں گے، وہ آپ کریں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو نوٹس بھی اس کے سینڈ کر دوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ کے بعد اس کے جب کر لیں گی آپ مشقی سوالات، خلاصہ کریں گی، خلاصے کے بعد آپ تشریح اقتباس کریں گی۔ تشریح اقتباس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تشریح اقتباس کے لیے ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں، اس کا اقتباس لکھا ہوتا ہے اوپر پیراگراف کا، یعنی اوپر پیراگراف لکھا ہوتا ہے۔ آپ نوٹ بکس میں جب لکھو گے پورا پیراگراف نہیں لکھو گے، آپ کے جو آپ کو سلیبس دیا گیا ہے اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، تو آپ وہ پیراگراف کے جس طرح سلیبس میں پہلے 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں اور درمیان میں ڈیش ہے اور پھر آخر میں 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ نوٹ بک پہ لکھ کے اس کے بعد جو ہے آپ حوالہ متن لکھو گے، پھر لکھو گے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ مادر ملت فاطمہ جناح، یہ آپ سبق کا عنوان لکھو گے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یعنی کہ آپ کو پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، الفاظ اور معنی کی ہیڈنگ دے کے۔ پہلے خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دو گے، اس کے بعد نیچے الفاظ معنی کے لیے آپ جس طرح الفاظ معنی لکھتے ہیں وہ کر کے اس کی وہ ہیڈنگ دے کے تو آپ الفاظ کے معنی لکھو گے۔ ایک پیراگراف میں آپ 4 سے 5 الفاظ کے معنی لکھو گے، مشکل الفاظ کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیاق و سباق۔ اب میں سیاق و سباق آپ کو بتاؤں کہ سیاق و سباق ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جو تشریح اقتباس ہے وہ ہے اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، یعنی جو انہوں نے کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کیا تھا، یہ پیراگراف ہمارا تشریح کے لیے دیا گیا ہے۔ آپ اس کو بک میں سے پڑھو گے اور ساتھ ساتھ تشریح کرتے جاؤ گے۔ سیاق و سباق میں آپ بتاؤ گے کہ یہ پیراگراف سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے، اس میں محترمہ فاطمہ جناح نے کوئٹہ کے مقام پر جو تقریر کی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کی قومی قیام پاکستان کے بعد کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتنا سیاق و سباق کر کے بعد میں آپ اس کی تشریح کرو گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ایک خط ہے آپ کا کہ چچا کے نام خط لکھیں، جس میں انہوں نے آپ کی سالگرہ پر جو تحفہ بھیجا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو خط لکھنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں امتحانی مرکز، اس کے بعد لائن چھوڑے بغیر آپ نے لکھنا ہے 13 مارچ یا جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ لکھ کے سن لکھ کے، اور اس کے بعد بھی لائن چھوڑے بغیر آپ نے لکھنا ہے پیارے بھائی جان ایکسپلینیشن لیٹر السلام علیکم ختمہ، یہ لکھ کے تو آپ نے پھر آگے لائن چھوڑے بغیر صرف 2 انگلیوں کا گیپ دے کے، جیسے ہم نیا پیراگراف شروع کرنے کے لیے گیپ دیتے ہیں، 2 فنگرز کا گیپ دے کے آپ اپنا پورا خط لکھو گے کہ آپ خط میں کیا لکھنا چاہتے ہو۔ اینڈ میں ان کو سلام دعا کرو گے، 2 پیراگراف میں خط ہو جائے گا۔ اینڈ میں سلام دعا کر کے وسلام آپ کا بیٹا بھتیجا بھانجا جس کے نام بھی آپ خط لکھ رہے ہو لکھ کے، اور اس کے نیچے الف ب جیم آپ کر دو گے۔ یہ آپ کا خط لکھنے کا طریقہ ہو گیا جی۔ السلام علیکم۔ ہمارا اگلا جو ہے مضمون ہے سبجیکٹ ہمارا اسلامیات ہے 6 کلاس، تو ہم اسلامیات کا لیسن شروع کرنے لگے ہیں۔ اسلامیات میں ہے ہمارا سب سے پہلا جو لیسن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، یعنی ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی مالک کل ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، تو یہ دنیا کی میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو اس آپ کے سبق میں بتایا گیا ہے وہ ہے پانی۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں
پانی نہ ہو تو یہ تمام جو جاندار ہیں وہ مر جائیں گے. پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا, چاہے وہ انسان ہیں, حیوان ہیں, نباتات ہیں. نباتات کہتے ہیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں, اگتی ہیں جو چیزیں. نہ ہماری فصلیں, پھل پھول وغیرہ یہ جو ہے یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہاں تک کہ یہ زمین بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. آپ کو پتہ ہے زمین کی تہہ میں پانی ہے, اگر وہ پانی زمین کے نیچے سے ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے اور زمین کو پانی نہ ملے تو یہ زمین بھی بھربھری مٹی کی طرح ہو جاتی ہے. جیسے ریت ہوتی ہے نا, ذرا ذرا علیحدہ علیحدہ, اس طرح یہ زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے. تو یہ پانی جو ہے یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ وجود باری تعالیٰ پر یقین دلاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, افرأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68-69 ہے, میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں. کیا تب کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا اسے برسانے والے ہم ہیں؟ اب بتائیں, پہلے اللہ تعالیٰ پانی سے بادل بنتے ہیں, پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے, پھر اسے بادل بنتے ہیں, بادلوں میں وہ پانی اکٹھا ہوا ہوتا ہے. جب وہ پانی کے جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں وہ جب مل کر بہت ٹھنڈی جگہ سے بادل گزرتے ہیں, جیسے پہاڑی بلند پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہیں, جب یہ بادل ہوا کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں نا بادل, جب یہ وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ پانی کے قطرے ایک دوسرے سے مل کر بڑے قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر بادلوں سے ان کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں جاتا, ان قطروں کا, اس پانی کا بوجھ, تو وہ بارش کی صورت میں برس پڑتے ہیں. اور یہ پانی جب نیچے آ کر زمین پر گرتا ہے تو کچھ پانی جو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے جس کو زمین جذب کر لیتی ہے, اور کچھ پانی جو ہے وہ جو ندی نالوں میں چلا جاتا ہے, دریاؤں سمندروں میں چلا جاتا ہے. پھر یہ جو زمین کے اندر جذب شدہ پانی ہوتا ہے ہم اس کو مختلف طریقوں سے نکالتے ہیں. کہیں جو دیہات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ کنویں کھودے جاتے ہیں, کنووں سے یہ پانی نکالا جاتا ہے, کہیں ٹیوب ویل لگا دیے جاتے ہیں, کہیں زمین کے اندر وہ پمپ آپ نے دیکھے ہوں گے, ہینڈ پمپ, وہاں سے ویسے پانی نکالا جاتا ہے, کہیں موٹر کے ساتھ پانی کھینچا جاتا ہے زمین کے اندر سے, اور یہ پانی نکال کر انسان جو ہے نا اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم پانی نہانے کے لیے, صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی پانی کو ہم بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ پانی نہ ہو تو ہم جو ہے نا مر جائیں, ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے پانی کے بغیر. تو یہ چیزیں جو ہیں, اس طرح کی جو نشانیاں ہیں ان پر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو ہے اس پر ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے ان چیزوں کو بنانے والا اور ان سارے نظام کو چلانے والا. اسی طرح اگر آپ جو ہیں وہ اس پر غور کریں دن اور رات کے آنے جانے میں, کیا اسے کوئی انسان دن اور رات کو اس طرح لا سکتا ہے باری باری, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن؟ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان چیزوں سے ہمارا جو ہے ان اللہ تعالیٰ کے پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات میں موجود جو ہے چیزوں کا پورا علم رکھتا ہے, تمام مخلوقات کے بارے میں. اسی طرح ہے کہ توحید جو ہے اس کا پورا بیان ہے سورۃ الاخلاص جو ہے قرآن پاک میں, قل هو اللہ احد, وہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہی ہے. اس کے ترجمے پر آپ غور کریں تو وہ سارا عقیدہ توحید ہے کہ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے, اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا, نہ اسے کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. جب ہم عقیدہ توحید پر ہمارا مکمل یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے فکر و عمل میں اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. یہ انسان میں عجز و انکسار, پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی, ہم کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں رہتا. ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی, اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کر لیں کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے. جی اسٹوڈنٹ, نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا رسالت
اور رسالت آپ کو پتہ ہے رسول سے یہ لفظ نکلا ہے. رسالت کا مفہوم جو ہے اس کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا. دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے. جو لوگ اس کو پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. اچھا، عقیدہ رسالت جو ہے اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. آپ اگر کلمہ طیبہ پر غور کریں تو اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اور اس کے بعد ہمارا عقیدہ رسالت ہے. جیسے کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ طیبہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں میں تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی. ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور ایک حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جن میں سے مشہور انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سے بہت سے نبیوں کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے. آپ جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم جو ہے مکمل کر دی. آپ کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں. آپ کے علاوہ دیگر تمام انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر کامیابی کے لیے صرف آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، دنیا میں یہ تمام چیزیں بنائی، انسان جب کو دنیا میں بھیجا تو انسان جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا. اس نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگا. اس لیے رسالت کی ضرورت پیش آئی. ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں خوراک کی اور بھوک بھی لگتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے خوراک، پیاس مٹانے کے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے ہی پیدا کر دی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس میں دریا بھی بنائے، اس میں ہوا بھی چلائی اللہ تعالیٰ نے. تو لیکن یہاں تک ہی ہم نہیں ہے. جب انسان کے اندر سوچ بھی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، انسان سوچتا تھا کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اسے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے، جنہوں نے انسان کو ان کا مقصد زندگی سے آگاہ کیا، انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہم دنیا میں جو بھی کام کریں اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے اور وہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. پھر انہوں نے انبیاء کرام نے لوگوں کو نیکی اور بدی کا فرق بھی سمجھایا. جب لوگ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو لوگوں کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھاتے تھے اور انہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے بھیجے ہوئے جو رسول تھے انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی. آپ نے پڑھا نا، موت کے بعد ہر انسان جو ہے اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا اور اس کے بعد اس کو جنت یا دوزخ، جو اس کے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگر برے ہوں گے تو اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. اب جب انسان ان باتوں کو بھول جاتا تھا نا، دنیا کے لوگ ان باتوں کو بھول جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے. اس لیے رسالت کی ضرورت پیش آئی. پھر انہوں نے جو انبیاء کرام تھے وہ لوگوں کو رہنے سہنے کے طریقے بھی بتاتے تھے، زندگی گزارنے کے طریقے، کہ کھانا پینا کیسے کھانا پینا ہے، کیسے ہم نے پہننا ہے، لباس کیسا پہننا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے. اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ، اور اس کے لیے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے کی تعلیم دی. آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر مبنی ہے. آپ نے جو تعلیمات دی وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہیں. آپ نے صرف لوگوں کو بتایا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے. تو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم لوگ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آپ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور ان پر آپ کے احکامات پر عمل کریں، تو یہی جو ہے ہمیں جنت میں آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے یہ چیز، اور جنت میں داخلے کا بھی سبب بن سکتی ہے. اور یہاں پہ ایک آپ کا ٹاپک ہے، آپ کی نالج میں اضافے کے لیے دیا جاتا ہے کہ انجیل میں انجیل جو ہے عیسائیوں کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کتاب میں جو ہے انجیل میں فارکلیت بتایا گیا ہے. فارکلیت یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی تعریف کیا ہوا. اس کے بعد آپ اس کے MCQs کرو گے، شارٹ کویشچن آنسرز اور لانگ کویشچن آنسرز آپ اس کو سولو کر سکو گے. ذہنی آزمائش کا بھی آپ نے کرنا ہے، جو کویشچن ہے ذہنی آزمائش وہ بھی آپ کریں گے. اوکے بیٹا. اس کے بعد ہم السلام علیکم. یہ ہمارا اگلا جو ہے سبجیکٹ وہ ہے عربک. عربک کو یاد کرنے کا اور اس کی ایکسرسائز سولو کرنے کا، یا اس کی وہ جو سبق ہے اس کی میننگ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی تمرین میں سے آپ الفاظ معنی یاد کریں، اور اس کے بعد درس الاول عربی گرامر کی چند مثالیں ہیں. جب آپ اس کا قاعدہ یاد کر لو گے اور اس کے الفاظ معنی یاد کر لو گے تو آپ بآسانی اس کا ترجمہ کر سکتے ہو، اس کو سمجھ سکتے ہو. اس میں ہے اسم اشارہ، وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے حاذا، حاذا کا مطلب ہے یہ، حاذا کا مطلب کیا ہے؟ حاذا کتاب. اور یہ حاذا کا لفظ جو ہے عربی میں مذکر الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز مذکر ہے تو اس کے لیے ہم یہ بتانا ہے کہ یہ چیز ہے، تو اس کے لیے ہم حاذا کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں. عربی میں جو ہے وہ کچھ چینجز ہیں اردو کی گرامر کی نسبت. جیسے کہ ہم اردو میں کتاب ہمارے لیے مذکر ہے، کتاب ہوتی ہے، لیکن عربی میں کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے. عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے، اردو میں وہ مؤنث ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے عربی میں جو مؤنث کی پہچان ہے وہ ہے اس کے آگے جو ہے لفظ کے آخر میں گول تے ہوتی ہے. یہ اس مؤنث کی پہچان ہے، گول تے ہوتی ہے. لیکن جن لفظوں کے آخر پہ گول تے نہیں ہے، چاہے وہ اردو میں مذکر ہے لیکن عربی میں وہ جو ہے جن لفظوں کے آگے گول تے ہے، اردو میں اگر وہ مذکر ہے لیکن عربی میں وہ مؤنث ہی تصور کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کتاب اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں یہ مذکر ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے ساتھ حاذا کا لفظ لگایا ہے. حاذا کتابن، یہ کتاب ہے. جیسے مذکر نر ہیں، جیسے رجلن یہ مرد ہے، فراسن گھوڑا، یہ حاذا فراسن یہ گھوڑا ہے، حاذا حجرن یہ پتھر ہے، حاذا ماؤن یہ پانی ہے. قاعدہ اس کا دیکھیں، حاذا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے لیے، جب کہ وہ نزدیک ہو. یہ کا لفظ ہی نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. دور کی چیز کے لیے ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے حاذا کتاب. اگلا ورڈ ہے اس کا قاعدہ ماں. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اس کے آگے کویسچن مارک بھی لگا ہوا ہے. اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. عربی میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ما حاذا، یہ کیا ہے، ما حاذا یہ کیا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے کون. جیسے ہم اردو میں پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو عربی میں اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. چیزوں کے بارے میں تو ہم کون نہیں نا کہتے کہ ہمارے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے تو ہم کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ کون ہے. کتاب کو تو ہم کہیں گے نا یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہوگا ما حاذا. اگر کسی انسان کے بارے میں کرنا ہے تو ہم کہیں گے من حاذا، یہ کون ہے. اس کے بعد آپ اس کے الفاظ میں ہی یاد کر لو گے تو آپ اپنے سبق کی ٹرانسلیشن ایزیلی کر سکتے ہو. جیسے کہ ہے ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا کتابن یہ کتاب ہے. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا قلمن یہ قلم ہے. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا کرسیٌ یہ کرسی ہے. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا مکتبن یہ تپائی ہے، میز تپائی. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا بابن یہ دروازہ ہے. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا شباکن یہ کھڑکی ہے. ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا جدارن یہ دیوار ہے. حاذا طالبن یہ طالب علم ہے. حاذا استادن یہ استاد ہے. حاذا خادمن یہ خادم ہے. اگلا ہے من حاذا یہ کون ہے. من حاذا یہ کون ہے، حاذا طالبن یہ طالب علم ہے. من حاذا یہ کون ہے، حاذا استاد یہ استاد ہے. من حاذا یہ کون ہے، حاذا خادمن یہ خادم ہے. اسی طرح جب آپ تمرین کی طرف آؤ گے تو تمرین نے آپ میں پہلے الفاظ کے ساتھ جو ہے حاذا لگا کر پڑھیں گے، حاذا کرسیٌ، حاذا عمودٌ، حاذا سقفٌ وغیرہ. پھر عربی میں جب ترجمہ کرنا ہے تو یہ پینسل ہے، تو پینسل کو عربی میں کہتے ہیں قلم الرصاص. تو یہ حاذا قلم الرصاص. آگے یہ کھڑکی ہے، حاذا شباکن یہ دیوار ہے. حاذا جدارن یہ ستون ہے. حاذا عمودٌ وغیرہ. اس طرح آپ بہت ایزیلی اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے سکتے ہو اور اس کی تمرین بھی سولو کر سکتے. نیکسٹ ہے ہمارا درس الثانی. ثانی کا مطلب ہے دو، دوسرا سبق ہے.
اس میں جو ہے اس میں بھی اسم اشارہ ہے لیکن یہ ہے حاضی ہی کا قاعدہ دیکھیں. قاعدہ ہے کہ حاضی ہی یہ بھی اسم اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مؤنث چیز کے لیے جب کہ وہ نزدیک ہو. اور مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گول تے ہوتی ہے جو وقف کے وقت ہا کی آواز دیتی ہے، یعنی ہم اس کو تے نہیں بولتے، ہم ہا کی ساؤنڈ نکالتے ہیں. فار ایگزامپل ساتو، سات، گھڑی، کراسہ کاپی، زہرا پھول، محفظہ بستہ. اب یہ دیکھیں بستہ جو ہے اردو میں مذکر ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تے ہے، اس لیے یہ مؤنث ہوں گے. اس کا بھی اسی طرح ہے کہ آپ جب حاضہ ہی کا قاعدہ سمجھ لو گے اس کے بعد اس کے الفاظ معنی یاد کرو گے تو آپ یہ سبق کی ٹرانسلیشن کرنے کے قابل ہوگے. جیسے حاضی ہی یہ مؤنث کے لیے، یہ مؤنث مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاضی ہی سا یہ گھڑی ہے، حاضی کراسہ یہ کاپی ہے، حاضی زہرا یہ پھول ہے. ما حاضی ہی یہ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے حاضی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ مؤنث چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ما حاضی ہی یہ کیا ہے، حاضی ہی سا یہ گھڑی ہے، حاضی ہی کراسہ یہ کاپی ہے، حاضی زہرا یہ پھول ہے، حاضی مسترا یہ پیمانہ ہے جس کو آپ اسکیل کہتے ہو انگلش میں، حاضی محفظہ یہ بستہ ہے، حاضی غرفتہ یہ کمرہ ہے، حاضی صبورتہ یہ تختہ سیاہ ہے. حاضی اب آ گیا ہے وہی من کا لفظ آ گیا ہے، من حاضی ہی یہ کون ہے، یعنی فیمیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. من حاضی ہی یہ کون ہے، حاضی طالبات یہ طالبہ ہے. من حاضی ہی یہ کون ہے، حاضی ہی استاذات اس کے اینڈ میں بھی گول تے لگا دی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ استانی ہے. من حاضی ہی یہ کون ہے، حاضی خادمہ یہ خادمہ ہے. اور وہاں مذکر جو ہے خادم ہے، مؤنث خادمہ، لکھنے میں خادمہ تن آئے گا، بولنے میں خادمہ یہ خادمہ ہے. من حاضی ہی یہ کون ہے، حاضی ہی امرا یہ عورت ہے. من حاضی ہی یہ کون ہے، حاضی ہی بنتن یہ لڑکی ہے وغیرہ اس طرح. اور پھر اس کا جب ترجمہ کرو گے تو آپ اسی طرح ان کے پیچھے آپ الفاظ میں نہیں یاد کر لو گے تو بہت ایزیلی اس کا ترجمہ کر لو گے. یہ کمرہ ہے، حاضی ہی غرفہ یہ درخت ہے، حاضی شجرہ یہ اینک ہے، حاضی نظارہ یہ سائیکل ہے، حاضی دراجہ. اور یہ مدرسہ ہے، حاضی مدرسہ یہ استانی ہے، حاضی ہی استاذہ تن لکھنے میں تن ہے بولنا نہیں ہے اس کو. یہ سجدہ ہے، حاضی سجدہ تن یہ بچی ہے، حاضی طفلہ. پھر اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو مرواہا کا میننگ آپ کو آئے گا تو ایزیلی کر لو گے. حاضی مرواہا یہ پنکھا ہے، حاضی نظارہ یہ اینک ہے، حاضی امرا یہ عورت ہے، حاضی سا یہ گھڑی ہے، حاضی وردہ یہ گلاب کا پھول ہے وغیرہ. اسی طرح آپ سارا کر لو گے. انہوں نے مؤنث کے نیچے آپ کو ایگزامپلس بھی دی ہیں جیسے امرا شاہ تم کہتے ہیں بکری کو، شجرہ درخت اردو میں مؤنث مذکر ہوتا ہے اور عربی میں وہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آگے گول تیز لگائی گئی ہے، شجرہ تن اس کو لکھا گیا ہے. تو یہ سب اس طرح ہوتا ہے.